वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद वीनस के साथ एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जिस तरह मैं अपने मॉर्निंग शो में डिफरेंट सेगमेंट्स आपके साथ शेयर करती हूँ, हेल्थ, स्पोर्ट्स, मीना बाजार, एक्टिविटी, हेल्दी एक्टिविटी, बहुत कुछ। और आज भी एजुकेशन की भी मैं बहुत सारी बात करती हूँ, फिर हम लोग कोई ना कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट कल होगी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आज के सेगमेंट में, क्योंकि अभी हो रही है जून जुलाई की, बचपन से सुनते आ रहे हैं जून जुलाई की छुट्टियां, यानी कि समर वेकेशन, ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन होता है वेकेशंस का। और इसमें पहले दौर में जस्ट ओनली, मुझे अच्छी तरह याद है, हमें बहुत सारा होमवर्क दिया जाता था और हम इतना डरते थे, यकीन करें जी। ये जो है ना सोशल, वो क्या है, सोशल नहीं यूं कहूंगी जी, ये उर्दू के इतने पेज लिखने, इंग्लिश के इतने पेज लिखने, पता नहीं राइटिंग के 3-3 कॉपियां अलग खरीदनी है और इतना कुछ लिखना है, इतने क्वेश्चन आंसर, इतने इसबाक, पता नहीं क्या क्या। तो एक प्रेशर होता था और आप यकीन करें टका समझ नहीं आता था, बस लिखते जाते थे लिखते, क्योंकि हमें सिर्फ यही कहा जाता था। लेकिन अब समर वेकेशन का एक क्राइटेरिया चेंज हो गया, एक स्टैंडर्ड हो गया। आप देखें अब समर वेकेशन में हेल्दी एक्टिविटी की तरफ चले गए, आप उसके अंदर कोई गेम्स हैं, कुछ ये हैं, कुछ वो हैं, पेरेंट्स इन्वॉल्व हो गए कि बच्चे अब समर वेकेशन का क्राइटेरिया क्या है, आप वेकेशंस का क्या क्राइटेरिया है, मुझे शायद नहीं मालूम, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया, स्कूल गोइंग का टाइम हो गया, बहुत पहले की बात है। तो अब मुझे नहीं मालूम कि अब जो है वो क्या सिचुएशन होती है, और अगर ये है जो मेरी नॉलेज में है तो उसको किस क्लासिफिकेशन में डाला गया है, क्या ए क्लास उसको किस तरह क्राइटेरिया को हैंडल करिए, बी कैसे, और सी को गवर्नमेंट लेवल पे क्या है, क्या हम अभी भी वही वोकेशंस करें या अब चेंज हो गया। आप भी हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, नंबर PTCL चल रहा है, यू आर वॉचिंग वीनस एंटरटेनमेंट 021, आप हमें कॉल कर सकते हैं। फीसिस का क्या क्राइटेरिया, जरूरी नहीं हम अपने डोमेन, वैसे तो समर वेकेशन पे बात हो रही है, हेल्थी एक्टिविटी पे बात हो रही है, हमारी गैर निसाबी सरगर्मियों पे बात हो रही है, लेकिन आप रिलेवेंट कोई क्वेश्चन करना चाहें, एग्जीबिशन या बच्चों की एजुकेशन, उनकी डायरी या बच्चों का क्राइटेरिया, कुछ कंप्लेन, आप हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं मिलवाती हूँ, यहाँ पर तशरीफ रखती हूँ फरा कामरान, मोंटेसरी डायरेक्टर। अस्सलाम वालेकुम फरा, कैसी हैं आप? थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन शो। थैंक यू सो मच। आज हमारी जो है, आज हमारा टॉपिक है समर वेकेशन विद एजुकेशन। अच्छा जी, हमारे राइट हैंड, क्योंकि मैंने जिस तरह कहा कि समर वेकेशन में बच्चों की हेल्दी एक्टिविटी क्या है, तो हमारे साथ इस वक्त गौसिया तारिक, डाइफो मार्शल आर्ट। अस्सलाम वालेकुम मैम, एक बार पर शुक्रिया, थैंक यू, आपको मैं बुलवाती रहती हूँ। थैंक यू सो मच, आप इतने प्यार से बुलाती हैं कि आना ही पड़ता है। अच्छा, मुझे यूनिफॉर्म में तो नहीं आना, नहीं जरूरत नहीं। तो आज हम सिर्फ डिस्कस करें, और बकरा ईद चल रही है, ऑफ कोर्स बहुत मसरूफियत है बहुत ज्यादा। और कल इन्होंने जब मुझे कहा कि मैं ऐसे जानवर लेकर, तो मैंने कहा ले भैया, इसको सुबह बुला रही हूँ। नहीं, नेक्स्ट मेरे घर में फैमिली में शादी भी चल रही है, इस वजह से उसकी भी थैंक यू मैम अगेन। अच्छा जी, सबसे पहले मैं ऑफ कोर्स फरा की तरफ चलती हूँ और फरा से पूछती हूँ, ऑफ कोर्स आप स्कूल की खास आपकी एक डेजिग्नेशन भी है, स्कूल का आपके साथ एक कम्युनिकेशन भी कई सालों से, ये बताएं कि समर वेकेशन का मीनिंग हम क्या समझें और बच्चे इसको कैसे एडमिट एंड अडॉप्ट कर सकते हैं जी। अच्छा देखिए, समर वेकेशंस जो पहले, जैसे अभी आपने मुझे बताया कि समर वेकेशंस जो है पहले जो है वो राइटिंग्स दे दी जाती थी, ठीक है, और याद करने के लिए दे दिया जाता था। अब क्राइटेरिया टोटल डिफरेंट हो गया जी, ठीक है। अब जो है वो बच्चे जैसे कल्चरल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अब अगर SST का वर्क दिया है तो उसको जो है वो उन्होंने पल्सेस पेस्ट करने के लिए दे दी, पल्सेस के थ्रू कोई एक्टिविटी करने के लिए दे दी, सनफ्लावर बनाने के लिए दे दी, लाइक दिस। तो वो एक्टिविटीज़ जो है वो क्राइटेरिया चेंज हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो है आजकल समर कैंप्स आपको पता है कि बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसमें भी जो है वो एक्टिविटीज़ जो है वो काफ़ी डिफरेंट तरह की करवाई जा रही हैं। फॉर एग्जांपल, आप जर्मिनेशन करवा रहे हैं, आप पूल डे करवा रहे हैं, तो ये सारी जो है वो फिजिकल जो है ना वो मेंटली और फिजिकल जो है वो बेस्ड एक्टिविटीज़ है। तो इस हवाले से बस मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ जो है जितनी भी समर कैंप्स वगैरह हमारे लग रहे हैं, तो वो सिर्फ उसको जो है कलरिंग या इन चीज़ों पे जो है वो बेस्ड ना करें, ठीक है ना। अब कल्चरल बेस्ड एक्टिविटीज़ जो भी हमारी वो होती हैं,
وہ سمپل یہ ہوتا ہے کہ جو انوائرمنٹس ہوتی ہے اس سے ایکسٹریکٹ کی جاتی ہیں ایکٹیویٹیز جو ہمارے فزیکل پیپرز پہ آ رہی ہوتی ہیں. وہ ہمارے کوئی ایبسٹریکٹ نہیں ہو رہا ہوتا کہ بچے کو ہم نے بتا دیا کہ لیوز ہیں تو لیوز کیا ہیں, ہم نے بتانا ہے کہ بھائی لیوز ہیں, وہ اس کی پیسٹنگ کرواتے ہیں. فار ایگزامپل بچہ ایبسٹریکٹ کرتا ہے, ایبسٹریکٹ پینٹنگ ہوتی ہے جس میں ہم بہت سارے جو ہے پینٹس ڈال دیتے ہیں اور اس کو پھر اسکیل سے کرتے ہیں تو ڈفرینٹ شیپس بن جاتے ہیں. تو وہ بچہ کافی ایڈمٹ کرتا ہے, یہ کلاؤڈز بن گئے, یہ کوئی گوٹ کی شیپ ہو گئی, تو وہ بچہ جو ہے ایبسٹریکٹ کرتا ہے اس کو انوائرمنٹ سے. جیسے آپ کو پتا ہے انوائرمنٹ سے بچہ بہت سی چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے, تو اس میں جو ہے وہ سوشل بھی بچہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بچے کو سوشل ایکٹیویٹیز میں جو ہے, مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ رٹیفیکیشن یا ہوم ورک کسی سے بھی کروا دیا, اتنے پیجز کمپلیٹ کرنے, باقاعدہ مینشن ہوتا تھا 30 پیجز لکھنے. بالکل ایسا ہی تھا, 1 پیج ڈیلی. میں نے خود کیا یہ چیز, تو دیکھو میں سوچ اور میں فیڈ اپ ہو جاتی تھی کتنی رائٹنگ کروں, کتنا لکھوں, لکھنے سے چڑھا گئی. یقین کریں ہم غصہ بھی اتنا آ رہا تھا یار آج میں نے اگر نہیں کیا تو یار اتنے پیجز رہ گئے. پھر آخری دنوں میں سارے پریشر ہوتا تھا کہ مس نے چیک کرنے, چاہے وہ مس چیک کرے نہ چاہے, وہ کاپیاں گھر چلی جاتی تھی, اللہ جانے وہ کہاں جاتی تھی, ہمیں وہ ملتی بھی نہیں تھی. لیکن ہمیں ایک پریشر, یہ پریشر جو ہے نا ہمارے کسی کام کا نہیں تھا, میرے کسی کام کا نہیں تھا, وہ ہمارے مینٹل اسٹیٹس کو ڈسٹرب کر دیتا تھا. اچھا, مونٹیسری میں یہ ہے کہ جب سے مونٹیسری انٹروڈیوس ہوا ہے ہمارے انوائرمنٹ میں, اس نے یہ چیز کے لیے آپ کو باؤنڈ کر دیا ہے کہ آپ نے جو ہے نا بچے کے مائنڈ کے اسٹیٹس کے مطابق کام کرنا ہے. بچے کے جو ہے نا آپ نے پہلے کنسنٹ لینا ہے, اس کے بعد کام کرنا ہے. یعنی اس کا انٹرسٹ کہاں پر, اور آپ کو پتہ ہے بچوں کا انٹرسٹ بکس میں کم, ایکٹیویٹیز میں زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے ہم نے جو ہے ایکٹیویٹیز کو انٹروڈیوس کروایا ہے مونٹیسری کے اپریٹس کے تھرو. ٹھیک ہے, بچہ جو ہے بہت کچھ چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے. پھر انہی اپریٹس کو جو ہے ہم جب اپنے بکس میں لے کر آتے ہیں تو وہ بھی جو ہے کافی جو ہے وہ سینسوریل اسٹڈیز ہوتی ہیں, اس میں کلچرل بیس اسٹڈیز ہوتی ہیں. ایک چیز مجھے بتائیے گا ایسا ہے کہ نہیں, بیکاز آپ مونٹیسری دیکھیں, مونٹیسری ایک بار میرا بھی ضرورت ہے, ایک انٹریکشن ہوا تو میں نے ایک چیز دیکھی کہ مونٹیسری کے بچوں کو کتابوں سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا. وہ پہلے ایک دوسرے کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو, اچھا کچھ تو ایسے سن سناٹا ہوتے کسی سے بات ہی نہیں کرتے, بس وہ اپنا بیگ اور باکس لے کے لنچ باکس کے ایسے دبا کے بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی چیزوں میں گھس رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ ان کی ہر بچے کا اپنا کرائٹیریا. اچھا ان کو یہ ہم لوگ پہلے تو ایک اور چیز بہت بری تھی, وہ جو ہاتھ پکڑ کے لکھوانے کا, بچے کو اس کو کوئی تعلق نہیں ہے. ٹیوشن والی باجی خود ہی لکھ رہی ہے نقطے ڈال کے, وہ نقطے ڈال کے, میں سچ بتاؤں ایسے ہوتا تھا. یعنی کہ شکر ہے بک سارا کرائٹیریا چینج ہو گیا. تو بچوں کا مونٹیسری بالکل ایک وائٹ پیپر ہوتا ہے, بچے ہوتے ہی وائٹ پیپر ہے جس پہ آپ جو بھی کریں گے وہ بچے کا خوف بھی. اب ہمارے پہلے ہوتے تھے نہیں لکھتے تو بچوں کو تھپڑ لگایا جاتا تھا بالکل کہ یہ اس پہ ہاتھ پھیرو, کیوں نہیں پھیرا جا رہا. اب ان کی آنکھوں میں آنسو, ناک بہ رہا ہے, ترتیب سے ہاتھ پھیر, ترتیب سے, بچوں کا بھی کچھ پتہ ہی نہیں. لیکن پھر آخر میں تھوڑا چینج ہوا, دین جسٹ اونلی آپ کلر کہ جس طرح آپ کی لائن ہے. اب بچوں کو صرف پکڑا بھی نہیں جا رہا, تو اب یہ نہیں کہ اس کی باؤنڈری میں کلر, جیسے اس کو پہلے پینسل پکڑنے کی اسٹیمنا ہوتا ہے ایک بچے کا, ایک اس کی گرپ ہوتی ہے, تو آپ اس کو کلر دیتے تو بچے بڑی پیاری ہوئی ٹیڑھی پیڑھی لائنر. اچھا اس وقت ہم لوگ اپنے لیول پر آ کے کیا کرتے ہیں, نہیں 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 ایسا نہیں, ایسا ہونا چاہیے. آپ کے لیول میں, اس بچے کے لیول میں زمین آسمان. اور سب سے پلس پوائنٹ یہ رہا کہ مونٹیسری ٹیچرز کو باقاعدہ پہ ٹریننگ دی گئی, پھر ان کو بتایا گیا کہ آپ کو بچے کے لیول پہ جانا ہے. اچھا آپ بچے کو اپنے لیول پہ مت لے کر آئیں. مونٹیسری میں جو ہے نا مجھے ایک بہترین بات یہ لگی ہے کہ وہاں ماریا مونٹیسری نے کہا کہ اگر آپ نا بچوں سے ان کے اپنی مدر ٹنگ کے علاوہ بات کریں گے تو وہ ان کا معاشی قتل ہوگا. چلو یہ بہت بڑی بات انہوں نے کہی. ٹھیک ہے. اچھا اس کے لیے اب اور لینگویج سیکھنی چاہیے نا. ٹھیک ہے. اب ان لینگویجز کو سیکھنے کے لیے انہوں نے ایک الگ ایکسرسائز بنا دی, دیٹ از کالڈ پزل ورڈ. ٹھیک ہے. پزل ورڈ انہوں نے بتا دیا کہ اب آپ نے ایک اپنا پلانر تیار کر لینا ہے کہ بھائی 1 ویک کے اندر ہم نے اتنے ورڈز جو ہے سکھانے. اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بچہ ابھی ماں کی گود سے آیا ہے اور ہمارے پر پریشر ہوتا ہے کہ اس سے آپ ٹوٹل انگلش میں بات کریں. اچھا پیرنٹس انگلش میں بات کر رہے ہوتے ہیں, دادا دادی بیچارے اردو میں بات کر رہے ہوتے ہیں, بچہ بہت کانفلکٹ کا شکار ہو جاتا ہے, کنفیوزڈ ہو جاتا ہے نا بچہ کہ میں کیا بولوں, کہاں جاؤں, میں ایپل بولوں سیب بولوں, چمچہ بولوں اسپون بولوں. تو وہ ایک انوائرمنٹ ہمیں کریٹ کرنا چاہیے آپس کی ایک باہمی ریلیشن سے. اس کے بعد جب اسکول میں آتا ہے تو اسکول میں تو
environment جو ہے وہ لیکن آپ لوگوں نے ایک اور چیز تو پلس پوائنٹ, ہمارے زمانے میں تو کیا بولتے ہیں, ہمارے دور میں یہ کہوں گے کہ ہمارے پیرنٹس تو بہت کم اسکول جاتے تھے, کبھی کبھی میرے خیال میں چلے جائیں, ان کو تو پتہ نہیں پورا بھروسہ تھا کہ صحیح جا رہی ہیں صحیح آ رہی ہیں. تو اب اصل میں دیکھیں اب جو ہے نا انوائرمنٹ بہت چینج ہو گیا, انوائرمنٹ بہت کلاسیفائڈ ہو گیا ہے. اب پہلے کنڈر گارڈن اسٹڈیز تھیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ مونٹسری آیا, اب ERDC آ گیا. سمجھ رہی ہیں آپ؟ تو وہ جو ہے چیزیں جو ہے جتنی رینوویٹ ہوتی جاتی ہیں وہ چیزیں اتنی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ڈفرینشیٹ ہو جاتی ہیں. ہم اس کو کنٹینیو کریں گے, اجازت ایک چھوٹی سی بریک لیں. ٹھیک ہے جی ناظرین, ہم لوگ لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینس سبھی کے ساتھ. ویلکم اگین, گڈ مارننگ وتھ وینس کے ساتھ ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہم بات کریں سمر ویکیشن کی, بچوں کی اسکولوں کی چھٹیوں کی, اور بچوں کی ہیلدی ایکٹیویٹی کی, اور ان بچوں کو جو پہلے ایک ہوم ورک دیا جاتا تھا, ایک اسٹریس اینڈ بہت زیادہ پریشر تھا, اب کرائٹیریا کیا ہے. تو آپ بھی ہمیں کوئی کوشچن کرنا چاہیں, نمبر 021 PTCL نمبر مینشن ہو رہا ہے, تو آپ ضرور ہمیں کال کریں. آپ سے ذہن میں کوئی بھی کوشچن ہے تو کر سکتے ہیں. میں ایک بار پھر اپنی مہمانوں سے خوش آمدید کہتی ہوں. فرح بھی موجود ہے, اور میں چلتی ہوں غوثیہ طارق صاحبہ کے پاس, اور یہ ہے ڈائی فور مارشل آرٹ کی پریزیڈنٹ. جی السلام علیکم. ایک بار میں ایک دم رک گئی, آپ غلط تو نہیں بول رہی. اچھا غوثیہ, اب ذرا سا ایج, کیونکہ اسٹارٹ میں نے بالکل مونٹیسری فرح سے بات کی کیونکہ وہ لک آفٹر کرتی ہیں, تو اب بچہ بڑا, اگر ذرا کرائٹیریا بڑا ہو گیا, ایج وائز 6 سال, پھر ہم 12 سال, ٹھیک ہے, بچوں کی ویکیشنز ہو گئی ہیں. اب بتائیں کہ بچے گھر میں جا کے وہ جو اسکول میں ریگولر ہیلتھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, میرے خیال میں ہمارے دور میں تو ایک سال میں گیم شو ہوتے تھے تو ہم لوگ ہر گیم میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے, لیکن اب جو ہے بہت چینج ہو گئے, اب ڈفرینٹ آپشن ہو گئے, آپ ریگولر گیم میں جا سکتے ہیں. تو اب مجھے بتائیں ویکیشن میں کیا ہیلتھی ایکٹیویٹی چل رہی ہے؟ ویکیشنز میں سب سے پہلے تو ہم ایک پلان آؤٹ کر کے بچوں کو دیتے ہیں کہ آپ نے ڈیلی ان چیزوں پہ پریکٹس کرنی ہے. جیسے اگر ہمارے پاس مارشل آرٹ چل رہا ہے, یا ہمارے پاس کوئی دوسری PT ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, دوسری ہیلدی فزیکل ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, تو ہم بچوں کو کیٹیگرائز کر کے دیتے ہیں کہ آپ نے ڈیلی جو ہے ان چیزوں پہ پریکٹس کرنی ہے. اس کے علاوہ ہم ان کو ایک پورا پیٹرن بنا کے دیتے ہیں کہ آپ نے یہ پریکٹس کر کے آنی ہے, یہ سیکھ کر آنا ہے, یہ کر کے آنا ہے, جو ہم ان کو آلریڈی سکھا چکے ہوتے ہیں, جسٹ انہوں نے پریکٹس کرنی ہوتی ہے, اور وہ واپس آ کے ہم ان کا ایک کمپٹیشن رکھتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے مس فرح نے کہا کہ سمر کیمپس لگتے ہیں, تو سمر کیمپس میں بھی بہت اچھی ہیلدی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, لیکن میرے حساب سے بچے کی جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو گھر سے شروع ہوتی ہیں اور گھر والوں کے ساتھ ہوتی ہیں, وہ بہت زیادہ بیسٹ ہوتی ہیں بنسبت باہر جا کے کرنے سے. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے, ایک تو ایک ہمارا ایک شت ٹرینڈ ہے کہ جو نا پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ مدرس اسپیشلی کہتی ہیں کہ بچے اسکول جا رہے ہیں 2-4 گھنٹے کے ریلیکس ہو گئے, تو اب وہ جو ویکیشنز آتی ہیں اس میں پیرنٹس بھی اسٹریسڈ ہو جاتے ہیں کہ اب یہ بچے سارا ٹائم یہ ہوں گے, ادھر مچ رہا ہوگا, ہنگامہ ہو رہا ہوگا, بچوں کو کس طرح انگیج کرنا ہے. تو ان کے لیے ہم نے, جیسے میں اگر مارشل آرٹ کے حوالے سے بات کروں تو ہم نے پورے ایک سمر کیمپ پلان کر دیا کہ آپ نے یہ سمر کیمپ ہے ہمارا, اس میں جو ہے سمر کیمپ میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. کیوریوسٹی بڑھ رہی ہے کہ سمر کیمپ کیا ہوتا ہے, کوئی مطلب کوئی پانی کے ایک فٹ بڑا پول ہے, اس میں بچے ڈوب رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, ایک اس کو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں. جیسے ہم جمناسٹک ہے, کچھ ڈیز ہم نے ایک ویک جیسے جمناسٹک رکھ دیا, ایک ویک جو ہے ہم نے مارشل آرٹ رکھ دیا, ایک دن ہم نے کسی دن ایک پول پارٹی رکھ دی, کسی دن جو ہے وہ ہم نے ڈفرینٹ جو ہے وہ کمپٹیشن رکھ دیے بچوں کے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے ساتھ, بچہ اس میں انوالو رہتا ہے. ہاں ٹگ آف وار رکھ دی,
اچھا اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہم پلان کرتے ہیں پورے سمر کیمپ کے لیے. تو ہر بچہ ہر چیز میں انوالو نہیں ہوتا. ویسے آپ نے تو نانی کی ڈیش کر دی. بولے ٹاٹا بابا ہم نہیں آ رہے نانی آپ کے گھر میں. پہلے ہم کہتے ہیں چھٹیاں ہو رہی ہیں نانی کے گھر. میری نواسی ماشاء اللہ سے بہت ایکٹیولی لاسٹ 2 ایئر سے کر رہی ہے مارشل آرٹ. اور وہ مطلب اسے ایک وہ ہوتا ہے ویٹ ہوتا ہے کہ چھٹی ہو اور میں جاؤں. فرائیڈے ٹو سنڈے وہ میرے پاس ہوتی ہے. تو ماشاء اللہ سے وہ اس کا یہی ہوتا ہے کہ وہ اس نے پریکٹس کرنی ہوتی ہے. نانی مجھے بتائیں اس کے یہ اسٹیپ کیسے ہوگا, یہ اسٹیپ کیسے ہوگا, باقاعدہ برج بننا, کوبرا بننا. چلے بھی جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہاں سے بھی آ سکتے ہو, کوئی ایشو نہیں ہے. وہ تو ایک ٹائمنگ شارٹ ٹائم ہوتا ہے, 2 hours کا ٹائم ہوتا ہے. تو اس میں آپ اپنا دن بھر میں آپ اپنے فیملی کو بھی ٹائم دیں, گھر کو بھی ٹائم دیں اور اپنی ایکٹیویٹیز کو بھی ٹائم دیں. زبردست. تو اس میں آپ دیکھیں ہیلدی ہونا رہنا بچے کے لیے اس دور میں, خاص طور سے جو بچے گیجٹس میں پھنسے ہوئے, ہمارا تو مین ایم یہی ہے کہ ہم بچوں کو ان سے نکالیں. اچھا اس ووکیشن میں جو ہے یعنی کہ اس دور کی ووکیشن آپ کے لیے پریشرائز نہیں ہے, آپ کے اوپر کوئی بھی ایک ہوتا ہے نا مطلب ایگزاسٹ ہو رہا ہوتا ہے یار, اب وہ جیسے میں نے بتایا نا ہوم ورک بلا وجہ کا نہ انہوں نے سمجھ آ رہی ہے نہ کچھ ہے. بچوں کی انجوائمنٹ, ووکیشن کا مطلب ہے کہ انٹرٹین ہونا, ایک انجوائے کرنا گھر میں, تو پریشر نہیں ہونا چاہیے. تو جو سمر کیمپ کا جو ایک نیا یونیک آئیڈیا ہے, کانسیپٹ ہے, تو یہ بہت اچھا ہے. اس میں بچے انوالو بھی ہوتے ہیں, ان کی مینٹلی اور فزیکلی ایکٹیویٹی سے ان کی ہیلتھ بھی مینٹین ہوتی ہے. یہ بڑا اچھا ایک آپشن ہے. اس میں ایک چیز اور بھی کرتے ہیں, جو بچوں کو اسکول سے ہوم ورک ملا ہوتا ہے اس میں جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ بھی ہم سائڈ بائی سائڈ کرا رہے ہوتے ہیں. جیسے اس نے کہا کہ لیوز ڈفرینٹ ٹائپ کے لیوز ہوتے ہیں, ان کا امپریشن لینا, اس میں کلرنگ کرا دی. ایک دن جو ہے وہ فری ہینڈ ڈرائنگ دے دی کہ آپ اپنے مائنڈ سے بناؤ جو ہے آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے. پھر جیسے آپ نے بات کی تھی کہ کلر پینسل کے اسٹروکس ہوتے ہیں, اسٹروکس جسٹ ناٹ اے اسٹروک کہ ہم پینسل گرپ کروا رہے ہیں, اس اسٹروک سے آپ کو اس بچے کا مائنڈ سیٹ پتا ہوتا ہے. مطلب میری میں مطلب سمجھتی ہوں تو وہ بچوں کی سائیکی, آپ بچہ کس ڈائریکشن میں وہ پینسل چلا رہا ہے, کلرنگ کر رہا ہے, یا ایون کہ بلیک پینسل بھی چلا رہا ہے, تو کس ڈائریکشن میں چلا رہا ہے, تو اس کا مائنڈ میں سب کیا چیز چل رہی ہے, وہ مطلب کانسنٹریٹ کر رہا ہے یا اس کا مائنڈ کہیں ڈسٹریکٹ ہے یا کہیں اور بیزی ہے, وہ کر کچھ رہا ہے, سوچ کچھ رہا ہے. تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا اس ایک بچے کے مائنڈ کے ساتھ اور اس پینسل کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو ہے نا ہمارے مطلب آبزرویشن ہوتی ہے, اسپیشلی مونٹیسری ڈائریکٹرز والوں کی, تو ان لوگوں کے تو خیر اسپیشلٹی یہی ہوتی ہے, لیکن ہم بینگ ایڈمنسٹریٹر ہمیں تو ہر چیز پہ نظر رکھنی ہوتی ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ گیمز کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے, ایک ایج فیکٹر ہوتا ہے, لائک آپ چھوٹے بچوں کے ساتھ ہیلدی ایکٹیویٹی اس کے ایج وائز گیمز کریٹ کیے جاتے ہیں. اگر وہ 5 سال کا بچہ یا 6 سال کا ہے تو الگ کرائٹیریا, 12 سال ہے 15 سال ہے اس کے لیول کا ہمیں کریٹ کرنا پڑتا ہے, اور پھر 9-10 کا ہے وہ بالکل الگ سا ہے. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں اسے کلاسیفیکیشن میں ڈالتے ہیں آپ لوگ؟ بالکل ڈالتے ہیں, لیکن ہم سب سے پہلے بچے کا انٹرسٹ دیکھتے ہیں. اوکے, بچے کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے. اوکے, اگر ایک چھوٹا بچہ 5 سال کا بچہ بھی ٹگ آف وار میں انٹرسٹ لے رہا ہے, ایک 5 ایئرس کا بچہ بھی ٹگ آف وار میں انٹرسٹ لے رہا ہے, تو ہم اس ایج کے بچوں کو لے کے اور ٹگ آف وار ہم ان بچوں کے بٹوین بھی کرا سکتے ہیں. تو مطلب کلاسیفائڈ ہوتا ہے, لیکن اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم بچوں کو دینا چاہیں اور بچے مطلب اڈاپٹ کر رہے ہیں اور بچے انٹرسٹ لے رہے ہیں, تو ہم ان میں بھی ڈیولپ وہ چیز کر سکتے ہیں. مطلب میں اگر آپ مجھ سے پوچھو ابھی, تو میں کہتی ہوں کہ ایج جو ہے نا کوئی میٹر نہیں کرتی کسی بھی چیز کے لیے, کیونکہ میں نے مارشل آرٹ اس ایج میں سیکھا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ بس اب آدھی زندگی گزار لی. تو الحمدللہ کوئی ایج نہیں ہوتی. ویسے ایک بات بتاؤ, میں کچھ سیکھ سکتی ہوں؟ کیوں نہیں سیکھ سکتے آپ؟ جب آپ نے مجھے انسپریشن دی ہے کہ میں نے اس ایج میں مارشل آرٹ ڈائفوس سیکھا, تو مجھے بھی کچھ سیکھنے کا ہے. کو کلابازی سکھا سکتے ہیں؟ بالکل سکھا سکتی ہوں, آپ جوائن کریں. نہیں ایگزیکٹلی سیلف ڈیفینس تو ضرور سیکھو. ریلی؟ کیونکہ ابھی میں نے اپنی پرسنل اکیڈمی کھولی ہے گلشن میں الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے. تو اس میں ہم نے کیٹیگرائز کیا ہے کہ بچوں کے لیے جو مارشل آرٹ, گرلس کے لیے سیلف ڈیفینس, اور تھوڑی جو خواتین بالکل اپنے آپ کو چھوڑ دیتی ہیں, نہیں اپنے آپ کو وہ کرتی ہیں گیدر کرتی ہیں کہ اب نہیں بس ہم جو جوائنٹ پینٹس ہو گیا یہ ہو گیا, ان کے لیے ہم نے فٹنس کلاسز رکھی. نہیں میرے ساتھ غوثیہ کا بڑا ایک اچھا انٹریکشن ہے, اور ہم نے بہت ایک بڑا پلاننگ کی ہے کہ ایک بڑا پروگرام ہم نے
جو ہے ڈائفو کے اوپر کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. یوسف صاحب ہمارے بڑے سینئر ہیں, ان کو بھی میرے کیا مطلب میں تو ایز اے ریسپیکٹ میرے بھی سارے ان کے استاد ہیں, میں ایک ریسپیکٹ ان بھائی کی کرتی ہوں. تو ہم نے انہوں نے بھی مجھے کہا کہ غوثیہ اور ہم لوگ مل کے ایک بڑا پروگرام کریں گے, اور بہت سارے ڈائفو کے یہاں پر پرسن جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں ٹیچر ہیں ان کا انشاءاللہ تعالی بڑا یہاں پر پروگرام کریں گے, تاکہ بچے جو انٹرسٹ جن کے بالکل پیچھے چلے گئے, یا وہ لڑکیاں جنہوں نے کیا ہوگا اور پھر شادی کے بعد وہ بالکل بھول گئے, تو غوثیہ سے انسپریشن لیں, بالکل لیں, آئے اور دوبارہ جوائن کریں, اور اچھا لگتا ہے یار, ریفریش کریں اپنے آپ کو. اور کوئی کسی بھی کام کی کوئی ایج نہیں ہوتی, کیونکہ آپ دیکھو آپ کا پیشن ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, تو وہ چیز بہت گیئر کرتی ہے. آپ کو یاد ہے ہمارے بچے آئے تھے آپ ہی کے پروگرام میں, جو بیلٹ ٹائٹل تھے ہمارے نیشنل لیول پہ, وہ الحمدللہ انٹرنیشنل لیول پہ جا رہے ہیں. یار ان کو پہلے ایک لے کر آؤ نا, پہلے دوسرے اسٹوڈیو میں تھا, ابھی میرے خیال میں ہاں نہیں یہاں پہ ابھی جب ہم باقی بڑا اپنا پروگرام کریں گے, بڑے بڑے انہوں نے بیلٹ وغیرہ جو ان کے میڈلز بولتے ہیں, نہیں بیلٹ کہلاتی ہے وہ, بیلٹ ہی صحیح بولا نا, بیلٹ ٹائٹل جیتا ہے انہوں نے, وہ نیشنل لیول پہ جیتا ہے دونوں بچوں نے ماشاءاللہ سے. مجھے بڑا فخر ہے یار. ان بچوں کو ہم لازمی ایک رول ماڈل بنا کے کھڑا کرتے ہیں اپنے چھوٹے بچوں کے آگے کہ بھئی آپ نے بھی یہ کرنا ہے, کیا بات ہے, آپ نے آگے جانا ہے, آپ نے ان سے آگے جانا ہے غوثیہ نے. اور غوثیہ کی ابھی رکاوٹ بالکل نہیں ہے, ہم لوگ چھوٹی سی بریک لیں گے, اجازت ہے جانے؟ اوکے, یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینرز وتھ سبھی کے ساتھ. گڈ مارننگ ود وینس کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں, اور ہم بات کریں سمر کیمپ کی. لیکن میں ان لوگوں کو نہیں بولتی جو افورڈ نہیں کر سکتے. بات سمر کیمپ کی ہو رہی, پتہ نہیں کیا چیز ہے جو بچوں کو ایک الگ سے ضرورت ہے کہ ایکسپینس بڑھ جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کی رینج نہیں ہوتی, پھر ایک بچے جو ہے نا کانفیڈنس ان کا لیک ہوتا ہے کہ اگر کچھ بچے کر رہے ہیں سمر کیمپ اور دوسرے بچے ووکیشن کے بعد آئیں اور بولے ہمیں سمر کیمپ میں کتنا مزہ آیا, تو دوسرا بچہ اس کے منہ کو دیکھ رہا ہو کہ یار میں تو نہیں جا سکا. تو ہمارے پاس سب طرح کا سبسٹیٹیوٹ ہے, کیونکہ یہ مارننگ شو سبھی کر رہی ہیں, اور میرے پاس جو گیسٹ ہیں ان کے پاس سب طرح کے سولوشن موجود ہیں. سب سے پہلے میں سولوشن لوں گی فرح کے پاس کیا ہے, پھر ہم پہنچیں گے لاسٹ ہمارا سیگمنٹ ہے, میں چاہوں گی کہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں. جی فرح, یو ہیو اینی سبسٹیٹیوٹ کے جو افورڈیبل نہیں ہے ان کے لیے سمر کیمپ بچے کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل سبھی میرے پاس یہ ہے اس کا حل. دیکھیں جو ہمارے پاس افورڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے تو کوئی لائن اینڈ لینتھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ تو مطلب افورڈ کر سک رہے ہیں تو وہ کر ہی لیں گے. اچھا جو نہیں افورڈ کر سکتے ان کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں ایک ماحول کریٹ کریں کہ بھائی اب جو ہے ہم ایک سمر کیمپ کی ایکٹیویٹی کریں گے, تاکہ بچوں میں کیوریوسٹی پیدا کریں, مدر سے بات کریں, ساتھ پتہ چلتا تو یہ ساری بات میں یہ کیمرہ ہے نا, بات کرو تاکہ اچھا لگے. سب مدر سے میں بات کر رہی ہوں کہ دل چھوٹا نہ کریں آپ لوگ اپنا. اگر آپ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے کوئی سمر کیمپ, تو آپ ایک ماحول بنائیں, اپنے بچوں سے کیوریوسٹی ان کے اندر پیدا کریں کہ دیکھیں آج ہم ایک سمر کیمپ کی ایکٹیویٹی, ویکیشنز سٹارٹ ہو گئی ہیں اور سمر کیمپ کی ایکٹیویٹیز ہم گھر میں کریں گے, ٹھیک ہے, مما کے ساتھ کریں گے. ویسے آپ ٹیچرز کے ساتھ کرتے تھے, اب مما کے ساتھ کریں گے. تو اس میں آپ پلان کریں, رات میں اپنا ایک 5 سے 10 منٹ کا اسپیئر ٹائم نکالیں, اور اگر آپ کے بچوں کے فرینڈز ہیں تو ان کو بھی انوالو کریں کہ چلیں اب کل آئیں گے, ہم پیپر پہ جو ہے وہ ہینڈ پرنٹنگ کریں گے. ہینڈ پرنٹنگ بہت ایزی ہوتی ہے, آپ نے پوسٹر پینٹ لگایا, ایک پینٹ میں بہت سارے جو ہے آپ ہینڈ پرنٹنگ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ لیف پرنٹنگ بھی ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ جو ہے آپ ایک دن کہیں گے چلیں آج پیس پیلنگ کرتے ہیں, اگر ونٹر ویکیشنز ہیں تو آپ پیس پیلنگ کی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ جو ہے آپ کارنز میکنگ بھی کر سکتے ہیں, فرائز میکنگ کی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں.
وہ بچے کیا ہوتا ہے اس میں ایک شیئرنگ از کیئرنگ کا کانسیپٹ بھی جاتا ہے. تو یہ بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہیں, یوٹیوب پہ بھی ہیں, اور ہم جو ہے ڈفرینٹ جو ہے کرائٹیریاز میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایکٹیویٹیز کرانا بچوں کے لیے ہمیں کوئی زیادہ مشکل ٹائم نہیں, لیکن ہمیں بچوں کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے. تو وہ آپ لوگوں نے نکالنا ہے اپنے بچوں کے لیے, تاکہ آپ کا بچہ جو ہے وہ کسی سے پیچھے نہ رہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ دیکھیں اگر ہمارا بچہ سمر کیمپ اگر افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ بچوں سے پیچھے کیوں رہے. تو اس کو بھی جو ہے اسی بھاگ دوڑ میں آپ لگائیں, آپ کو اپنی انوالومنٹ شو کرنی پڑے گی, تھوڑا سا اپنا ٹائم نکال کے دینا پڑے گا. مجھے پتا مدرس کا جو ہے جو شیڈیول ہے وہ کافی ٹف ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ہاف این آپ کو یاد ہو, میں ابھی بھی اپنی میری ایک کزن آئی, میری بہن, اس کی بچے کے لیے ڈال لی اور کچھ بچوں کے کھلونے میں کچھ. جی جی جی, یہ ایک فیکٹ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا ان کے لیے ہم اس طرح کے ٹوائز لیتے ہیں جو وہ آپس میں جب گیدرنگ میں ہوتے ہیں نا, وہ اکیلا تو کوئی کھیل نہیں سکتا, بہت مشکل ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ 3-4 بچے مل کے جب کبھی ویڈیو آپ بنائیں نا تو آپ کو پتہ چلے وہی کھانا جیسے وہ مائیں کر رہی ہوتی ہے نا, جسٹ لائک چلو میں تمہارے لیے کھانا, وہ چھوٹی ہنڈیاں یہ ہم لوگ بھی بناتے تھے, ہم بھی ہنکلیاں ہوتی ہیں, پہلے ہم لوگ کھیلتے تھے. اور میں نے وہ چکنی کے مٹی کے برتن بھی بنا کے بہت اچھا لگتا تھا کہ وہ بھی بڑا مزہ آتا تھا کہ ہم لوگ کھیلتے تھے نا. تو اسکول میں کبھی بارش ہو جائے تو وہ چکنی مٹی نظر تھی, وہ ایک بڑا مزہ آتا تھا اس چیز کا, اس کے کام کا چاہے وہ ٹوٹ جاتے تھے لیکن ہم لوگ بناتے ضرور. اچھا, یہ کریٹیوٹی میں اب یہ مدرس کلے میں کھیلنا, اب ہم اس کو بڑے کلے میں کھیلنا, لیکن اس کا مزہ ہے. اور آج کل وہ پلاسٹک کے برتن ابھی بھی آپ دیکھیں, وہ جو مٹکے والوں کے پاس ایک مٹی کے کچھ برتن, ان کو دیکھ کے اتنی خوش ہوتی ہے, وہ چھوٹی چھوٹی ہنڈیاں چولہا چیزیں بنی ہوتی ہیں. بے شک ہم کھیل نہیں سکتے لیکن وہ ایک دم یادیں آ جاتی ہے کہ یار اس وقت میں اپنی چچا کی بیٹی کے ساتھ 3-4 یہ بچیاں مل کے کھیلتی ہیں, وہ اکیلا کبھی نہیں کوئی کھیل سکتا. تو آپ اپنے بچوں کو ویسے ٹوائز دیں جس میں وہ ان کی ایک شیئرنگ اور گیدرنگ کی اٹریکشن بڑھ جائے. میں چاہتی ہوں کہ غصے کی بات رہ جائے تو غصے یہ کیمرہ میں چاہوں گی, وہ جو آپ بات کہنا چاہ رہی ہیں کہ وہ لوگ جن کی رینج نہیں ہے سمر کیمپ کی, وہ کیسے سمر کیمپ کو بچوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اب بتاؤ غصے کیا کہنا چاہتے ہیں. جیسے مس فرح نے کہا تو میں بھی یہی کہوں گی کہ ایک تو مدرس ٹائم نکالیں, کیونکہ وہ ٹائم جو ہے وہ بہت بیسٹ ہوتا ہے بچوں کے لیے بھی اور پیرنٹس کے لیے بھی, کوالٹی ٹائم ہوتا ہے. جی, تو اس میں مدر کو اویئرنیس ہونا ضروری تھا. یوٹیوب اور ہمارا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ایکٹیویٹیز سے, وہاں سے سیکھیں اور اپنے بچوں کو کروائیں. سیکنڈ یہ کہ جیسے میں اگر اپنے بات کروں تو میں اپنی بلڈنگ سے اپنے محلے سے سارے بچے گیدرڈ کر کے جو نہیں افورڈ کر سکتے, یہ آئیڈیا دینی ہے آپ کو, دیکھ لیں میں اپنے گھر میں ایکٹیویٹیز کراتی ہوں. ایون یہ کہ وہ چاہے اس میں بوائز ہوں یا گرلز ہوں, ہم کبھی کوکنگ بھی کر لیتے ہیں, کبھی ہم پول پارٹی کر لیتے ہیں, کبھی ہم جو ہے سم ٹائمس کوئی ایک فروٹ لے لیتے ہیں اس کی پارٹی رکھ لیتے ہیں. سب گرمیاں آ رہی ہیں, مینگوز آئے گا تو مینگو پارٹی رکھ لیتے ہیں. تو اس میں بچوں کو پیل آف کرنا کہ اس کو ہم پیل آف کیسے کریں گے, اس کی کٹنگ کیسے ہونی چاہیے, وہ بوائز بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں اور گرلز بھی سیکھ رہی ہوتی ہیں. کیونکہ اب یہ وہ دور ہے کہ اب کاموں کو ڈفرینشیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ گرلز کے یہ بوائز کے, تو ہمیں سارے کام سب کو سکھانے, چاہے وہ ہمارے بوائز ہوں, بچے ہوں یا گرلز ہوں, سب کو ساری چیزیں آنی چاہیے, چاہے وہ کوکنگ ہو, کٹنگ ہو, آئرن ہو, جو بھی ہے بچوں کو. کیونکہ آج کل ہمارے پاس زیادہ رجحان ہو گیا کہ ہمیں باہر جانا ہے, باہر جا کے تو ہے وہ وہاں نہ پیرنٹس ہوتے ہیں, نہ مدرز ہوتی ہیں, نہ بہنیں ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر آپ حکم چلائیں کہ آپ آئرن کر کے دو یا پکا کے دو. تو یہ چیزیں خود آنی چاہیے, اور آپ خود بھی جو ہے وہ اپنے اطراف میں نظر دوڑائیں کہ کون افورڈیبل ہے اور کون نہیں ہے. جو نہیں ہے ان کے لیے آپ سپورٹ بنیں, ان کے لیے آپ کوئی ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ بچے جو ہے وہ پیچھے بھی نہ رہیں, مینٹلی بھی, فزیکلی بھی اور ایموشنلی بھی. جو ہے وہ بچے جو ہے اپنے آپ کو سیکیور فیل کریں کہ ہمیں کوئی ہے جو ہمیں بتا رہا ہے, ہمیں سکھا رہا ہے. کیا بات ہے, نہیں بہت اچھا آئیڈیا لگا. بلکہ مجھے آپ نے تو کہا کہ ایسا کیا جائے, لیکن ہم لوگوں کو یاد ہے کہ ہم جب گیدر ہوتے تھے خامہ خائی میں دوپٹے ایک کارنر لے لیتے تھے, دوپٹے لگا کے چھوٹا سا کچھ گھر سا بنا لیتے تھے, اور پھر ہمارے ایک تکیے بھی جوڑ لیتے تھے. ہاں, تکیوں کو جوڑ رہا نہیں ہے نا, تو ہمیں وہ اس طرف لے کر آنا ہے بچوں کو واپس, اور یہ بہت اچھا ہے, ضرور. ایک اور چیز بھی ہے, اس کے بعد لاسٹ میسج دیں گے. ایک چیز اور بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ریگولر ٹائم نکالیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایک ٹیوشن والی باجی کی بڑی عزت ہوتی ہے محلے میں, ایک ٹیچر کی بڑی عزت ہوتی ہے, ایک مدرسے والی باجی کی بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اس طرح کی گیدرنگ چھٹیوں میں
آپ کریں گے تو آپ کے محلے والی خواتین, اگر کوئی بھی لیڈی جو یہ سمجھتی ہے کہ میں ہفتے میں 2 دن یا 1 دن سارے محلے کے بچوں کو گیدر کروں اور ان کے لیے کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی کروں, آپ یقین کریں وہ خود کہیں گے یار ہمارے بچے کچھ سیکھ کے جا رہے ہیں آپ سے, تو آپ ایک کام کیجئے نا, ہم سے تھوڑے پیسے لے لیں, کچھ ہم سے فی لے لیں, تو بچوں کو گیدرنگ کریں. بچہ بہت ایکٹیو ہے, کچھ پروناؤنسیشن جیسے کوکنگ کرنا جیسے انہوں نے کہا, کچھ بھی کلرنگ کمپٹیشن, کچھ جو ایک ٹیچر ہوگی نا ٹرین یا کوئی بھی ایسی پرسن جس کا انٹرسٹ ہوگا, اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود کریٹ کرے گی اور بتائے گی کہ آج میں نے بچوں کے لیے یہ گیدرنگ کی. اس کے لیے وہاں پر 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے سپینڈ کرنا بھی ٹو مچ ہوتا ہے. لاسٹ میسج 1 منٹ میں آپ کو دوں گی, 1 منٹ آپ, یہ آپ کا کیمرہ, کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ لاسٹ میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں بچوں کو رسپیکٹ دیں, کیونکہ جو ہم کہتے ہیں نا کوئی سیڈ ہم جب ہم ڈالتے ہیں نا تو وہ جب ایک درخت بن جاتا ہے تو وہ وہی فروٹ دیتا ہے ہمیں جیسا ہم سیڈ اس میں ڈال رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ بچوں کو رسپیکٹ دیں گے تو وہ ہماری رسپیکٹ کرنا سیکھیں گے. گڈ, فرح نے بہت پیارا میسج دیا. بہت میں آج کل اس چیز کا لیگ دیکھ رہی ہوں کہ پیرنٹس یا اور باہر کے بھی جو ہے ٹیچرز بھی اور بہت سے انوائرمنٹ میں وہ بچوں کو رسپیکٹ, بچوں کو بچہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, بچوں کی انوالومنٹ نہیں لے رہے ہوتے. بچوں کو اصل میں وہ سمجھتے کہ جیسے میں ہوں نا ویسا بچہ فوراً ہو جائے. بچہ تو آپ کی عمر پہ ابھی نہیں پہنچے گا, لیکن آپ کو اگر اس میں جو ہے نا چاہیے کریٹیوٹی تو آپ کو اس کو رسپیکٹ دینی. ایک اور چیز ہے, میں غصے سے میسج اوپر بتاؤں گی. جی غصے یہ لاسٹ میسج دیجیے گا. بس میں تھوڑا سا اس کے میسج کو ایلیبریٹ کروں گی کہ جب ہم اپنے بچوں سے جب رسپیکٹ ایکسپیکٹ کریں, جب ہم اپنے بڑوں کی رسپیکٹ کریں, جب ہمارے بچے ہمیں اپنے بڑوں کی رسپیکٹ کرتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ ہماری رسپیکٹ کریں گے. سیکنڈ یہ کہ میرا ایک لاسٹ میسج یہ ہے کہ میرا نمبر آپ سبھی سے یا یہاں سے لے سکتے ہیں, اور اینی ٹائم اینی ویئر اینی کاز جو ہے آپ مجھ سے کسی بھی طرح کی ہیلپ لے سکتے ہیں. کوئی اویئرنیس چاہیے, کوئی آئیڈیا چاہیے, کوئی آپ کسی چیز کی نیڈ ہے تو اینی ٹائم بتانا چاہو تو بتا سکتے ہو. اچھا بتا سکتے ہیں. اگر آپ لوگ چاہیں تو نمبر اپنا نوٹ کر لیں, 0304 257 3236. گڈ. سیکنڈ نمبر ہے 0311 2999057. گڈ. آپ دونوں نمبرز پہ اینی ٹائم کال کر کے مجھ سے کسی بھی طرح کی ہیلپ ایکسپیکٹ کریں, میں آئی ایم دیئر. تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا. غوثیہ طارق بہت شکریہ, اینڈ فرح آپ کو بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فرح کامل. میں ذرا سا یہ بات کہنا چاہوں گی کہ اگر جو بھی پیرنٹس مجھ سے بچوں کی کوآرڈینیشن کے حوالے سے یا بچوں کی اسٹڈیز کے حوالے سے, مونٹسری کے حوالے سے جو بھی اگر کوئی کوئریز ہیں تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ رابطہ کر سکتے ہیں. فرح_کامران میری آئی ڈی ہے, اور اس کے علاوہ میرا یوٹیوب چینل بھی ہے فرح کا آنگن. آپ وہاں پہ جائیں, اگر آپ کو کوئی بھی کوئری ہے تھرو ویڈیو آپ کو چاہیے تو آپ پلیز ڈو لیٹ می نو اباؤٹ اٹ. میں اپنے چینل پہ ایک ویڈیو بنا کے ڈال دوں گی تو آپ کو آسانی ہو جائے. بہت شکریہ. ناظرین میں دونوں مہمانوں کا شکریہ کرتی ہوں, اور وقت ہو گیا ختم ہو جانے کا. ایک بات بتاؤں, بچوں کو کبھی کسی کے سامنے یہ مت کہیں کہ اس کو کچھ نہیں آتا. تم ہمیشہ تم ایسے ہی رہو گے, یعنی کہ بچوں کو کسی کے سامنے ڈانٹنا اور ان کو ابیوز لینگویج یوز کرنا یا ان کو شاؤٹ کرنا اور دیکھنا, یہ مطلب جو بھی ہے اس کو کسی کے سامنے مت کہیں. اس طرح اس بچے کا کانفیڈنس اتنا ہوتا ہے کہ مجھے تو ایسے ڈانٹ پڑتی ہے, اس کی وہ رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے. تو اپنی اگر رسپیکٹ چاہتے ہیں, بہت پیاری بات کہ بچوں کی بھی رسپیکٹ کریں. تو اب میں چاہوں گی اجازت, کل پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرح. اللہ حافظ.